मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है क्या ख़वातीन पर तरावी पढ़ना लाजिम है। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं जो फ़र्ज़ की तरह और वाजिब की तरह तो नहीं होती, लेकिन वो आम सुन्नतों की तरह भी नहीं होती कि उसको छोड़ने वाले को मलामत ही ना की जाए, तो इसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। आम सुन्नतों से ज़्यादा ताकीद है इसकी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ भी सियाम रमज़ान का ज़िक्र किया, क़याम रमज़ान का भी साथ में ज़िक्र किया। दिन का रोज़ा रात का क़याम, दिन का रोज़ा रात का क़याम। तो ये क़याम कैसे होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन ये क़याम करके बताया कि ऐसे होगा। इसमें कितनी रकतें पड़ी ये मालूम नहीं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमल से हमें पता चला कि भाई वो इस तरह से 20 रकतें होंगी, क्योंकि फिर पूरी दुनिया में हज़रत उमर ने इसी को राइज किया और चारों इमामों का इस पर इत्तिफ़ाक़ हुआ कि 20 रकत से कम तरावी नहीं है। तो इससे पता चला कि ये जो क़याम रमज़ान है ना, यही तरावी है और कम से कम ये 20 रकतें हैं। तो इसलिए, और ये सुन्नत मुअक्कदा हैं क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ताकीद है। तो सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म ये है कि मर्द हो या औरत दोनों के लिए एक ही हुक्म है, अलग अलग नहीं है। हाँ, मर्द बेहतर है कि जमात से पढ़ें, जमात से सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, खूब समझ लें। इनफरादी तौर पर भी पढ़ सकते हैं, मर्द हो या औरत, लेकिन जमात से पढ़ना अफजल है, क्योंकि हज़रत उमर ने जमात कायम की थी और इसलिए ताकि कुरान ख़त्म हो लोगों का। जिनको कुरान पढ़ना आता है वो जमात कराएं, जिनको नहीं आता वो कारी के पीछे सुनें। तो अब ख़वातीन पे तो मस्जिद की जमात फ़र्ज़ नमाज भी लाजिम नहीं है, तो तरावी कहाँ से लाजिम होगी? तो इसलिए ख़वातीन बेहतर है घर में तरावी पढ़ें। मस्जिद जाना चाहें तो हमारी राय तो यही है कि इस ज़माने में उनको मस्जिद जाने की भी इजाज़त है, हदीस में इसकी सबूत मिलता है। और तरावी में तो हमें मिलता है कि असलाफ़ अपने औरतों को भी तरावी की नमाज़ में लाया करते थे। तो लेकिन बहरहाल सुन्नत मुअक्कदा ये है कि पढ़ लें आप। जमात से पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, घर में पढ़ना ज़्यादा अफजल है। तो आप घर में तरावी पढ़ें, 20 रकत पढ़ें। और सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म ये है कि कभी कभार छूट जाए तो इंशाअल्लाह गुनाह नहीं, कोई हरज नहीं हो, इसमें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। और अगर किसी उज़र से छोड़ दें तो वैसे ही कोई हरज नहीं है, क्योंकि फ़र्ज़ वाजिब बहरहाल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा थकावट हो तो छोड़ी जा सकती है, और कभी थकावट ना भी हो तो कभी वैसे ही भी छोड़ी जा सकती है, लेकिन कंटिन्यू छोड़ने की आदत ना बनाएं। लेकिन वैसे एक जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, जो पढ़ते हैं प्रॉपर पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते फिर वो छोड़ते ही हैं। ये तरावी ऐसी चीज़ नहीं है 2 दिन पढ़ ली 1 दिन छोड़ दी। तो जो ऐसे करता है वो फिर छोड़ा ही रखता है। तो जो पढ़ते हैं वो कंटिन्यू पढ़ते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बहुत ज़्यादा तरावी की फ़जीलत बयान की है, क़याम रमज़ान की फ़जीलत बयान की है, जिसको बाद में असलाफ़ ने नाम तरावी का दिया, तो आपको चाहिए कि इससे क़दर अदर कि ये सुन्नत मुअक्कदा है या गैर मुअक्कदा, आप ये फ़जीलत हासिल करें। क्योंकि शायर ने कहा है तमत्ता मिन शमीम अरारी नजदिन फ़मा बादल अशियत मिन अरारी, कि एक खुशबू होती है जैसे रात की रानी की खुशबू, ये रात के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो तरावी की फ़जीलत भी रमज़ान के बाद ख़त्म। तो इस बहस में पढ़े बगैर कि सुन्नत मुअक्कदा है या गैर मुअक्कदा है, वाजिब है या नहीं, इस बहस में पढ़े बगैर आप कंटिन्यू पढ़ लें, क्योंकि सवाब बहुत है इसका। और ये ईद का चाँद नज़र आते ही आपके पास ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हुक्म यही है कि सुन्नत मुअक्कदा है। इंडिया से किसी ने पूछा मेरा हमल बार बार ज़ाया हो जाता है, किसी ने बताया कि ये शैतानी हरकत है, क्या ये सही है? सही है तो इससे निजात कैसे मिलेगी? जिसने बताया है उसने शैतानी हरकत की है। बाकी हमल का बार बार ज़ाया होना ये तो ख़वातीन में नॉर्मल है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई मसला हो सकता है। तो इसके लिए गायनी की डॉक्टर्स हैं, बड़ी एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी हैं, आप उनसे रब्ता करें। तो या कोई माहिर हकीम हो, तबीबा हो, माहिर हो। हकीमों में 2 नंबर बहुत होते हैं, तो इसलिए 1 नंबर हकीम को तलाश करें। कोई माहिर हो तो उससे भी इलाज किया जा सकता है, क्योंकि पुराना मरज़ है ये। तो इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह आपको इस बीमारी से निजात अता फरमाए। नो शहरो फ़िरोज़ पाकिस्तान से, अगर कुरान पाक याद हो और अय्याम हैज़ में ज़बानी पढ़ा जाए तो क्या ये सही है या नहीं? नहीं, हैज़ में कुरान नहीं पढ़ सकते, इस पर मैं मुदल्लल के लिए रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। सैफुद्दीन ज़िया दिल्ली से, मेरे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं जिसका टाइम 12:30 है, तो मैं ज़ोहर की नमाज़ किस वक्त अदा करूँगा? भाई ये मुझे नहीं पता आपके यहाँ ज़ोहर के टाइम शुरू कब होता है, ख़त्म कब होता है। तो इम्तिहान अगर 12:30 पे शुरू हो रहा है और ज़ोहर का वक्त पहले शुरू हो जाता है तो पहले पढ़ लें ज़ोहर की नमाज़। और अगर ज़ोहर का वक्त 12:30 तक शुरू नहीं होता तो फिर इम्तिहान ख़त्म होने के बाद अगर ज़ोहर का वक्त कायम रहता है तो पढ़ लें, इम्तिहान ख़त्म होने के बाद पढ़ लें। और अगर आप समझते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में जितनी देर बैठूंगा ज़ोहर का पूरा वक्त ख़त्म हो चुका होगा, नक्शे में देख लें, मैप में, यानी जो जदवल होता है ना जिसमें नमाज़ों के टाइम होते हैं, तो फिर आपको इम्तिहान के दौरान नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। उसका तरीका ये है कि आप किसी बहाने से चले जाएं, वॉशरूम चले जाएं या कहीं भी,
وضو کر لیں اور پھر جا کے جلدی سے 4 فرض پڑھ لیں آپ. سنتیں ایسے مجبوری میں چھوڑ دیں آپ, لیکن فرض نماز کسی قیمت پہ قضا نہیں ہو سکتی, خوب سمجھ لیں. عائشہ اختر راجستھان انڈیا سے, ہمارے ہاں 2 باتیں بڑی عام ہیں. ایک یہ کہ حشر میں ایک سوال ہوگا جس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا پیر کون ہے. اگر اس کا جواب نہیں دے پائے تو جہنم میں جائیں گے. دوسری یہ کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے, اس لیے پیر بنانا بہت ضروری ہے. تو مہربانی کر کے بتائیں کیا یہ باتیں درست ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو بالکل ہی کالعدم ہے کہ حشر میں سوال ہوگا آپ کا پیر کون ہے. نہ پیر کا سوال ہوگا نہ منگل کا سوال ہوگا, ذہن میں رکھیں. باقی یہ کہ جس کا پیر کوئی نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے, یہ کسی حد تک درست بھی ہے, کسی حد تک غلط بھی ہے. درست اس سینس میں ہے کہ عام طور پر جب آپ کے پاس علم نہیں ہوتا اور آپ صاحب علم کو اپنا رہبر بھی نہیں بناتے تو آپ گمراہ ہو جاتے ہیں. پھر گمراہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں, غلط قسم کے اسکالرز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں آپ. تو صحیح علماء جو صحیح علم رکھتے ہیں ان کو پیر و مرشد بنائیں آپ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ قرآن میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو, ان سے رابطہ کرو. تو اس سینس میں علماء پیر و مرشد ہوتے ہیں. تو آپ جس کو بہتر سمجھیں کہ یہ اس کے پاس تقویٰ زیادہ, علم زیادہ ہے, تو اس کو اپنا بڑا بنا لیں, لیکن وہ خود سنت کا متبع ہو, خود توحید پرست ہو, بدعتی نہ ہو, شہوت پرست نہ ہو, حب دنیا کا مریض نہ ہو. تو یہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ بے لگام اونٹ جو ہے نا وہ پھر ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے. تو اس کا رزلٹ دیکھیں نا آپ, جو علماء کو فالو نہیں کرتے پھر کدھر جاتے ہیں وہ. اور غلط مطلب اس کا یہی ہے کہ وہ پیر بنانا گویا فرض ہے. تو بھائی فرض نہیں ہے, اصل ہے قرآن و سنت پہ چلنا. تو علماء کی رہنمائی میں قرآن و سنت پہ آپ چل لیں, بے شک کسی کو پیر و مرشد نہ بھی بنائیں. تو جو اصل ہے شریعت کو فوکس کرنا. تو اگر کوئی پیر بنائے بغیر بھی شریعت پہ چل جاتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے پیر شیطان ہے. ہاں چلے وہ علماء کی نگرانی میں ہی, تو عملی طور پر علماء ہی کو پیر بنائے گا وہ, لیکن زبان سے نہیں کہے گا کہ میرے پیر ہیں وہ. محمد حارث انگلینڈ سے, یہاں 90% مرغی کے انڈوں میں سرخ اسپاٹس ہوتے ہیں. معلوم ہوا ہے کہ مرغی کی فارم میں چہل قدمی کی وجہ سے یا دیگر کسی وجہ سے کوئی نس ڈیمیج ہو جاتی ہے, رہنمائی فرمائیے. دیکھیں مجھے نہیں پتہ یہ سرخ اسپاٹس کیوں ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں اگر انڈا وہ اتنا خراب ہو جائے, ٹائم گزرنے کی وجہ سے اس میں سرخ اسپاٹ پیدا ہو جائے, تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ سڑنے لگتا ہے, وہ خبائث میں داخل ہو جاتا ہے. تو اب یہ آپ کو پولٹری فارم والے ہی بتائیں گے کہ سرخ اسپاٹ کس چیز کا ہے. بلڈ کا ہے پھر تو غلط ہے, بلڈ کا اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. ساؤتھ افریقہ, کیا بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ رہنمائی فرمائے. بریلویوں کی مسجد میں اذان دینا کیسا ہے؟ میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں بریلویوں کی مسجد میں وہاں نماز پڑھنے جاتا ہوں. اکثر مجھے وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اذان پڑھیں, تو میں جواب دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں اذان سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھی جاتی. تو کیا میں نے ٹھیک کیا؟ رہنمائی فرمایا. اذان تو بھائی کسی بھی مسجد میں دی جا سکتی ہے. باقی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں, تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں ہے. جو بھی توحید پرست ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے, اور جو بھی مشرک ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, چاہے وہ بریلوی ہو. تو اب شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کو یہ سمجھنا کہ وہ اسباب سے ہٹ کے میری مدد کر سکتا ہے, تو یہ شرک ہے. تو چاہے وہ دیوبندی کرے چاہے اہل حدیث کرے. بعض دیوبندی بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایسے ان کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ شرکی حد تک پہنچے ہوئے ہیں. ایسے پیر و مرشد جاہل ہیں دیوبندیوں میں بھی, کہتے ہیں اپنے آپ کو دیوبندی ہیں, لیکن ان کے یہ عقیدے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, ہم جہاں سے آپ کو پکاریں آپ ہماری جواب کا جواب دیتے ہیں اور ہماری پکار پہ لبیک کہتے ہیں. اس طرح کے ان کے بھی عقیدے ہیں. بریلویوں میں بھی ایسے لوگ ہیں, اور شاید اہل حدیث میں بھی ہوں ایسے, لیکن میرا خیال ہے اہل حدیث میں ذرا مشکل ہی ہے اس طرح کے لوگ ہوں. لیکن جاہل پیر جہاں بھی ہوں گے, تو کیونکہ اہل حدیثوں میں تصوف نہیں ہے تو ان میں یہ چیزیں ذرا کم ہیں, لیکن دیوبندیوں میں بھی کم ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. بعض دیوبندی ہم نے پیروں میں دیکھے ہیں جاہل قسم کے, تو وہ اصل میں دیوبندی ہیں ہی نہیں, لیکن لیبل ان کے ساتھ دیوبندیوں کا لگا ہوا ہے. اور بریلویوں میں بھی جو مستند ان کے علماء ہیں وہ اس شرک کی نفی کرتے ہیں, لیکن جو بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں وہ یا رسول اللہ مدد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں جسم کے ساتھ, تو یہ شرک ہے. تو ایسا کوئی بھی امام ہوگا اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہوگی. تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ صحیح العقیدہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, جو شرکی عقیدہ رکھتا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. عبداللہ آفریدی یو کے سے, یہاں پر ایک مسجد میں بریلوی لوگ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد بھی کچھ پڑھتے ہیں, تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ بھی میں نے بتایا ہے کہ بات دیوبندی بریلوی کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جس کا عقیدہ شرکیہ ہو
چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اور جس کا عقیدہ شرکیہ نہیں ہے اور اسلام کے بنیادی عقیدوں کا وہ منکر نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میرا ایک لڑکی سے نکاح ہوا تھا جس کو میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اور نہ اب کر رہا ہوں. عجیب آدمی ہے بھائی. جب سے یہ نکاح ہوا ہے اس وقت سے اب تک بے سکون ہوں، میری صحت بھی بہت خراب ہے، جب بھی اس سے بات کرتا ہوں تو اور بھی بے سکونی ہو جاتی ہے، نفرت ہوتی جا رہی ہے، کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا، میرے حالات بہت خراب ہیں، دل جیسے بجھ سا گیا ہے، میرے حالات کی وجہ سے میرے والدین پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے، میں کیا کروں؟ آپ ایک اور شادی کر لیں میرے بھائی، اس بیچاری کو آپ چھوڑیں گے تو آج کل پتہ ہے طلاق کے بعد لڑکیوں کا ہوتا کیا ہے. اور دوسری بات آپ کی غلطی ہے، آپ کو دیکھ بھال کے شادی کرنی چاہیے تھی. اگر آپ کو بالکل بھی پسند نہیں تھی تو آپ اڑ جاتے. آپ نے دوسرے کی زندگی کو اپنی ماں باپ کی بھینٹ کیوں چڑھا دیا بھائی؟ لڑکا کہتا ہے میرے ماں باپ کا دباؤ تھا. تو بھائی صاحب آپ جو ہے نا ماں باپ کے کہنے میں آ کے آپ کسی لڑکی کی زندگی آپ برباد کر رہے ہو. تو آپ کو اگر نہیں کرنی تھی آپ کہہ دیتے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، میں کسی صورت میں قبول نہیں کروں گا. دیکھا ہی ہوگا نا آپ نے، یا بغیر دیکھے کر لیا آپ نے. تو اب اگر آپ نے اس کو دھوکہ دیا اور اس بیچاری کو جو ہے نا ماں باپ کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کر لی، تو اس میں لڑکی کا کیا قصور ہے؟ تو اس صورت میں ہم کبھی بھی طلاق کا مشورہ نہیں دیتے. لڑکیوں کے ساتھ حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں طلاق کے بعد. تو آپ کے پاس اللہ نے ایک آپشن دیا، 3 مزید شادیاں کریں آپ. اور میں انشاءاللہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جب آپ ایک اور شادی کریں گے تو اس پہلی بیوی سے بھی آپ کو محبت ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی ایک ڈیزائرز ہیں جو جسمانی ڈیزائرز ہیں، وہ جب دوسری بیوی سے پوری ہوں گی تو اس کو آپ اس طور پر قبول ذہن کر لے گا کہ بھئی چلو میرے نکاح میں یہ پہلی عورت ہے جو میرے نکاح میں آئی ہے. انسان کو پہلی بیوی سے اس بیس پہ بھی محبت ہوتی ہے کہ میں جب کما رہا تھا تو پہلی عورت میری زندگی میں آئی ہے یہ. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا لوگوں کی بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے پھر بھی لوگ محبت کر رہے ہوتے ہیں، کیوں بھائی؟ یہ میری جو ہے نا زندگی میری اس کے ساتھ گزری ہے. تو میں مشورہ آپ کو نہیں دوں گا. باقی شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ مرد جب طلاق دینا چاہے کسی معقول وجہ سے وہ طلاق دے سکتا ہے، بشرطے کہ طہر میں پاکی کے ایام میں 1 طلاق دے، ہم بستری کیے بغیر، وہ جو طلاق کا سنت طریقہ ہے. تو اس طریقے سے طلاق دیں گے، طلاق ہو تو جائے گی، لیکن بہرحال شریعت نے اس کو ناپسند کیا. اب غض الحلال، حلال ہونے کے باوجود ناپسند کیا ہے. تو حلال ہے آپ کے لیے ایسی لڑکی کو ڈیورس دینا، لیکن بہرحال ناپسندیدہ کام ہے. تو ناپسندیدہ کام کے کبھی بھی مشورے نہیں دیے جا سکتے. اور خاص طور پر اپنی بہن بیٹیاں جو آپ کی بیٹیاں بعد میں ہوں گی ان کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ طلاق کے بعد بیچاری لڑکیوں کا حشر کیا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ ان کو اتنا زیادہ بوجھ دل پہ نہ لیں، ایک اور شادی کریں اور اس کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے دل میں اللہ اس کی محبت بھی انشاءاللہ ڈال دے گا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، رمضان میں نفلی عبادت کرنا افضل ہے؟ نفلی عبادت کہاں کرنا افضل ہے؟ گھر میں کرنی چاہیے یا مسجد میں؟ تمام تر نفلی عبادتیں گھر میں کرنا ہی افضل ہیں. ہاں مسجد میں بھی کی جا سکتی ہیں، بعض دفعہ گھر میں دل نہیں لگ رہا ہوتا تو مسجد میں کر لیں، لیکن افضل یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے گھر میں. البتہ اشراق کی جو نماز ہے نا اس میں جو حدیث میں آتا ہے کہ فجر پڑھ کے وہیں بیٹھے رہیں، تسبیح کریں اور سورج جب طلوع ہو جائے اچھی طرح سے تو پھر 2 رکعت پڑھ لیں، تو وہ مسجد میں ہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. لیکن نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کہیں بھی کر لیں، بھلے گھر میں نہیں تو مسجد میں ہی کر لیں، اس چکر میں چھوڑیں نہیں. انڈیا سے اچھا سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے، خواتین کے لیے تبلیغی جماعت میں جانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں. ایک ہی راستہ خواتین کے لیے ڈھنگ کا رہ گیا ہے، جہاں وہ پردہ سیکھتی ہیں، جہاں وہ حیا سیکھتی ہیں، اس کے بارے میں بھی حکم پوچھ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں یہ حکم میں اپنی بیویوں کو لے جایا کرو تبلیغ میں میرے بھائی، بہت فائدہ ہوگا. جن لوگوں نے اپنی عورتوں کو تبلیغ میں لے کر گئے ان کے گھروں میں معمولات زندہ ہو گئے ہیں، تسبیحات تلاوت کی پابندی ہو گئی ہے، تو لے جایا کریں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، کسی نے بینک میں 1 لاکھ روپے جمع کیے اور ان پیسوں پر بینک نے اس شخص کو بیاج یعنی سود دیا. ان بیاج کے پیسوں کا وہ شخص کیا کرے گا؟ اس کی وضاحت کریں. غلط کام کیا اس نے، بینک میں کیوں سودی بینک میں رکھے؟ بہرحال اب رکھ لیا تو جو سود ملا ہے اس کو لے لے اور ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دے. عرفان صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں، ہم 6 بہن بھائی ہیں اور 2 بھائی اور 4 بہنیں. الحمدللہ میری ماں اور باپ ٹھیک ہیں اور میرے ساتھ رہ رہے ہیں. میرے والد کے پاس 3 جائیدادیں تھیں جن میں انہوں نے میری بہنوں کی شادیوں کے لیے 2 جائیدادیں بیچی تھیں اور ان کی شادی میں انہوں نے انہیں سونا اور پیسہ اور دیگر گھریلو ضروریات جیسی قیمتی چیزیں دے دی تھیں. اور میرے والد نے انہیں بتایا تھا کہ میں نے آپ کی خاطر کروڑوں کی 2 جائیدادیں بیچی ہیں، آپ کو پیسے اور سونا دیا ہے اور آپ کی شادیاں اچھے طریقے سے کیں
باقی جائیداد ان 2 بیٹوں کی ہوگی جو میں اور میرا بھائی ہیں، اور وہ بھی اس وقت اس پر راضی ہو گئے تھے۔ اب اتنے سال گزر چکے کہ میری بہنیں اس پراپرٹی میں حصہ مانگ رہی ہیں جو میری اور میرے بڑے بھائی کی ہے۔ میرے والد اور والدہ اب بھی ایک ہی فیصلے پر ہیں کہ باقی ماندہ جائیداد مجھے اور میرے بھائی کو تقسیم کر دیں۔ الحمدللہ ہماری بہنوں کی اچھی جائیدادیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس جائیداد میں حصہ کا مطالبہ کر رہی ہیں جو میرے والد نے میرے اور میرے بھائی کے لیے رکھی ہے۔ جو رقم اور سونا میرے والد میری بہنوں کو ان کی شادی میں میرے والد نے دیا تھا وہ اس حصے کے مقابلے میں بہت زیادہ قیمتی ہے، وہ جو جائیدادیں مانگ رہی ہیں۔ میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میں یہ جائیداد اپنے والد اور والدہ سے لے سکتا ہوں؟ کیا اسلام میں اس جائیداد کو قبول کرنا قانونی ہوگا؟ براہ کرم مجھے مشورہ دیں، مسئلہ بتائیں۔ دیکھو ابھی آپ کے والد صاحب زندہ ہیں تو اس میں نہ بہنوں کا حق ہے نہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ کے ابا نے جب کروڑوں کی جائیدادیں یا کروڑوں روپے بیٹیوں کو دے دیے تو اب ابا کو چاہیے کہ اتنا ہی پیسے بیٹوں کو بھی دیں۔ یہ کہنا کہ جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے یہ غلط ہے، کیونکہ ابا کے انتقال کے بعد جتنا ابا کا مال ہوگا دوبارہ سے اس میں پوری وراثت تقسیم ہوگی اور بہنوں کو بھی پورا حصہ ملے گا۔ تو اب اس کا یہی حل ہے کہ ابا چونکہ ابھی زندہ ہے تو زندگی میں یہ کام کر لیں کہ جب بہنوں کو دے دیا ہے تو پھر بیٹوں کو بھی ان کا حصہ زندگی میں دے کے ہینڈ اوور کر دیں۔ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے، نہ، ابا کا انتقال ہوگا تو مرنے کے بعد دوبارہ بیٹیوں کا حصہ ملے گا، کیونکہ وراثت مرنے کے بعد اس کا حق ثابت ہوتا ہے، تو جو حق ثابت ابھی ہوا ہی نہیں ابا وہ اس سے دستبردار کر ہی نہیں سکتے، تو اس لیے ابھی سے ابا بیٹوں کو دے کے ہینڈ اوور کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو اس جائیداد میں بیٹیوں کا پورا حصہ ہوگا۔ وحید احمد ضلع مستونگ بلوچستان سے، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا خرگوش حلال ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے، غلط کہتے ہیں بھائی، خرگوش حلال ہے، اس کی حلت حدیث سے ثابت ہے۔ خرگوش اصل میں شاید حرام اس لیے کہتے ہیں، خر کہتے ہیں گدھے کو عربی میں، اور گوش کان کو کہتے ہیں، تو گدھے جیسے اس کے کان ہوتے ہیں نا، تو شاید اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گدھے کے حکم میں ہے، تو لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ گدھے جیسا کان ہے، خالی ہے، خود گدھا نہیں ہے یہ، تو کان نہ کھائیں آپ، باقی باڈی کھا لیں آپ۔ تو باقی خرگوش حلال ہے، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے، کھا سکتے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے فرض نماز میں پڑھے جانے والے نفل کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے یا بیٹھ کر؟ کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے نوافل، فرض نماز کے بعد یا کبھی بھی جب نفل پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ڈبل ثواب ہے، بیٹھ کے پڑھنے میں آدھا ثواب ہے۔ عرفان صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں ہم 6 بھائی بہن ہیں، 2 بھائی اور 4 بہنیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا مسئلہ۔ شہباز احمد بہار انڈیا سے، کیا بنا توبہ کے قضا نماز ہو جائے گی؟ کافی بار میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہوں، پھر جب وقت ملتا ہے تو اس کی قضا پڑھ لیتا ہوں، جبکہ میں توبہ نہیں کرتا اور دل میں نیت بھی نہیں ہوتی کہ آئندہ نہیں چھوڑوں گا، تو کیا ایسے میں میری نماز ہو جائے گی؟ قضا کرنا نماز کا سب سے بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، تو یہ ہلکی بات نہیں ہے جو آپ نے لکھ دی کہ میں نماز قضا کر دیتا ہوں۔ تو بھائی آپ نماز اللہ نہ کرے قضا ہو جائے، سچی توبہ بھی کریں اور پھر اپنے اوپر کوئی سزا بھی رکھیں، کوئی کفارہ دیں، جرمانہ دیں اپنے اوپر، تاکہ نماز قضا ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کھانا چھوڑ دیں ایک ٹائم کا جب جو نماز آپ سے چھوٹتی ہے، تو توبہ کرنے سے باقی یہ کہ گناہ معاف ہوتا ہے اور آئندہ آپ دوبارہ سے پھر عزم کریں نماز پڑھنے کا، لیکن یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ پاکستان کے نے پوچھا اگر ایک ہی کمرے میں نماز پڑھی جا رہی ہو اور دوسری طرف کوئی آواز بند کر کے موبائل استعمال کر رہا ہو، یعنی کوئی تصویر یا ویڈیو ہی دیکھ رہا ہو اور موبائل کی پچھلی سائیڈ نماز پڑھنے والے کی طرف ہو، تو کیا نماز قبول ہو جاتی ہے؟ پتہ نہیں کیا پوچھا ہے، ایک کمرے میں نماز پڑھی جا رہی ہے اور دوسری طرف کوئی آواز بند کر کے موبائل استعمال کر رہا ہو، ہاں تو نماز آپ کی ہو جائے گی، وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو مرضی کر رہا ہے، آپ کا اس سے کیا لینا دینا۔ پاکستان سے پوچھا کیا صدقے کے پیسوں کو سر کے اوپر سے وار کر دینا جائز ہے؟ ہمارے ہاں نئی دلہن جب گھر آتی ہے تو صدقے کے پیسوں کو یا مرغی کو اس کے اوپر سے وارا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جہالت والی بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک یوٹیوب پہ میں نے کلپ بھی دیکھا تھا، مرغی کو اوپر سے گزارا، اس نے بیٹ کر دی، تو اور پھر مرغیاں ذبح کر کے صدقہ کرنا یہ بھی عجیب سی چیز ہے، لوگ سمجھتے ہیں خون بہنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، تو جس غریب کو دینا ہے تو مرغی کی قیمت ہی دے دو اس کو، آپ وہ جو چاہے گا خرید لے گا، تو یہ دلہن کے اوپر سے نہیں گھمائیں، بس ویسی صدقہ کر دیں اور پیسے صدقہ کیا کریں، مرغیاں نہ گھمایا کریں۔
مسیح الرحمان حیدرآباد انڈیا سے، سعودیہ میں رہتا ہوں، فیملی کے ساتھ اس سال حج کرنے کا ارادہ ہے، مگر میرے والدین جو کہ انڈیا میں رہتے ہیں انہوں نے اب تک حج نہیں کیا، کیا والدین کو حج کرائے بغیر میں اپنی بیوی کو حج پر لے جا سکتا ہوں؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے تو آپ پہلے حج کر لیں، اگر ماں باپ پہ حج فرض تھا تو پھر ان کو کرا دیں آپ، لیکن اگر ان پہ حج فرض نہیں ہے آپ پہ ہے تو پھر آپ پہلے کر لیں، ماں باپ کو پھر بعد میں کرا دیے گا۔ اور اگر یہ بات ہے کہ آپ پہ حج فرض ہے اور آپ بالکل ینگ ہیں اور ماں باپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے کہ اگلے سال ان میں ہمت نہیں رہے گی، تو پھر ڈیلے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر ماں باپ کو پہلے کرا دیں اور اگلے سال پھر آپ کر لیے گا۔